वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दफ़े फिर बात करेंगे अरशद शरीफ का जो कत्ल का केस है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। आज जो 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस साहब खुद कर रहे हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि जो JIT बनाई हुई थी हुकूमत की तरफ से उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया है और अहकामात दिए हैं कि कल तक एक नई JIT जो है वो तश्कील दी जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि एक तफ्तीशी टीम जो है वो आज़ादाना तौर पर कायम की जाए और तहकीकात करे, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो नई JIT है वो अक़वाम मुत्तहिदा या और भी जो आलमी इदारे हैं उनसे ताउन अगर उसको दरकार हो तो जो वज़ारत ख़ारजा है वो उसकी मदद करे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी रिमार्क्स दिए कि क्योंकि ये एक फ़ौजदारी का मामला है इसलिए इसमें जुडिशल कमीशन जो है वो कायम नहीं हो सकता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरशद शरीफ साहिबा की वालदा जो थी उन्होंने भी आज एक रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई है और उस रिपोर्ट में उन्होंने तफसील बताई है कि किस तरह अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा, उसके बाद किस तरह उनको UAE से भी निकलना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शख्सियात के नाम भी लिखे हैं कि वो भी मुलव्वस होने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है इस सारे वाक़े में। दूसरी तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो 600 सफ़े के करीब रिपोर्ट है वो भी आज अदालत में जमा करवा दी गई है और मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस जो ये रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि ये एक मंसूबा बंदी के तहत अरशद शरीफ का कत्ल किया गया था, प्लानिंग हुई थी और खुर्रम और वक़ार जिनके पास वो ठहरे हुए थे केन्या में और जो आखिरी रात थी उनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा था, उनके जो बयानात हैं उनमें तज़ाद भी पाया जाता है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है असद रहीम खान साहब, माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो सर। जी असद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये अब नई JIT बना दी गई है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि ये आज़ादाना तौर पे काम करेगी, कोई इसके ऊपर दबाव नहीं होगा, पर सर ये किस तरह इंश्योर किया जाएगा कि ये जो काम कर रही है ये एक आज़ादाना तौर पे काम करेगी और इससे पहले अभी तक जो काम हुआ वो गालबन हम ये समझें कि वो बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर असेसमेंट नहीं थी, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा थे। जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। इसमें कोई शक नहीं कि जो मामला है वो बहुत ज़्यादा हसास है, तो ये कहना कि इसके साथ कोई अपनी सेंसिटिविटी नहीं होगी या प्रेशर नहीं होगा वो तो मेरे ख्याल से मुनासबत से हट के होगा। लेकिन इन दो चीज़ों के बीच तफरीक करना बहुत ज़्यादा अहम है। एक जो आपने एक फ़ैक्ट फाइंडिंग की टीम का तश्कील दिया और साथ में अब जो आप तफ्तीश के कदम की तरफ बढ़ेंगे। फ़ैक्ट फाइंडिंग टीम ने अब अपनी रिपोर्ट क्योंकि अदालत उज़्मा को पेश कर दी है तो अब आप अगले कदम तक बढ़ेंगे, यानी फ़ौजदारी के मामले में तफ्तीश, और अदालत उज़्मा के इस पर फैसले भी आ चुके हैं कि यही सबसे अहम मरहला होता है कि जो तफ्तीश करने वाले अफसरान हों वो अब इस बात की तह तक पहुँचें, वो जो कसूरवार लोग हैं उनको कसूरवार फिर बाकायदा ठहराया जाए और जो तमाम सबूत है उसको समेट के फिर एक केस बना लिया जाए। तो फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपना काम मुकम्मल कर लिया, अब आप तफ्तीश करेंगे, तफ्तीश के बाद फिर अदालती कार्रवाई होगी। ये कि अदालत उज़्मा ने अब जाके अज़ खुद नोटिस ले लिया, ये एक खुश आइंद बात इस तरह है कि क्योंकि सबसे जो मुल्क की सबसे आला अदालत है उसकी अब नज़र से ये तमाम मामला गुजर गया है, उसमें अरशद शरीफ साहब के जो लवाहिकीन हैं और जो रियासत का मौक़िफ़ है वो भी अब उनके सामने आ चुका है। इसलिए अब उम्मीद ये की जाती है कि जो फ़ैसला होगा या जिस तरह के भी आप नतीजे तक पहुँचेंगे वो मुनसफ़ाना होगा। असद साहब, पर सर इसमें हम गुज़िश्ता रोज़ भी बात कर रहे थे लॉयर्स से, तो ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि एक वाक़या जो है वो मुल्क में पेश ही नहीं हुआ। आप तफ्तीश कर लेंगे, आप मतलब कि वो तो ये सवाल उठा रहे थे कि आप FIR भी रजिस्टर कर रहे हैं, वाक़या मुल्क से बाहर पेश हुआ है, जो लोग इसके मुलव्वस होंगे वो भी मतलब कि इस वक्त तो थोड़ा जो वाक़यात जिस तरह पेश आए केन्या में, तो किस तरह इन्वेस्टिगेशन और किस तरह आप इल्ज़ाम जो है
किसी पे लगाएंगे या उसको इस्टेब्लिश करेंगे। वाक़यात ही मुल्क से बाहर हुए और ना वो लोग गालबन जो बहुत से हैं वो जुरिस्डिक्शन में आएंगे पाकिस्तान की। जी, इसमें दायरा इख्तियार का सवाल ज़रूर है, लेकिन पिछले कोई 5-6 साल से बहुत ज़्यादा काम हमारी जो बैन अल-अक़वामी कानूनी मुआवनत पर किया जा रहा है, उस तमाम कार्रवाई को हमें सामने रखना चाहिए। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस पे जो कुछ काम हुआ है वो भी सामने रखना चाहिए। ये बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि इस पर मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए कि बैन अल-अक़वामी अदारों की मुआवनत हासिल करके बैन अल-अक़वामी सतह पे काम करते हुए आप इसकी बात की तह तक पहुँच सकते हैं। और आपने कई हाई प्रोफाइल केसेस में बैन अल-अक़वामी एजेंसीज़, बैन अल-अक़वामी अदारों के ज़रिए अपना काम निकाला है और सबूत भी हासिल किया है। तो जुरिस्डिक्शन अपनी तरफ, बात यह है कि ये एक पाकिस्तानी शहरी का मामला है और वो पाकिस्तानी शहरी जिस मर्ज़ी जो भी फॉरेन जुरिस्डिक्शन में पाया गया हो, इंसाफ करना अब आपका फ़र्ज़ है। और हमारे जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, इन टैंडम विद द प्रोसिक्यूशन, इन टैंडम विद आवर जुडिशल सिस्टम, उनको इस बात की तह तक पहुंचना चाहिए। और ये कहना कि जी ये बाहर था, दायरा इख्तियार से बाहर था, इसमें पहले से ही फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 2 अफराद आइडेंटिफाई कर दिए हैं और जो लोग हैं उन्होंने मज़ीद अशख़ास आइडेंटिफाई कर दिए, उनकी शनाख्त कर दी है। बहुत काम है और इस पर बिल्कुल तफ्तीश करने की बात बनती है, लेकिन जो पहला कदम है वो ये है कि आप तफ्तीश तो करें, आप लोगों के मौक़िफ़ को सामने रखते हुए इसको किसी तरह से हल तो करने की कोशिश करें। असद साहब, क्या यहाँ जो यूनाइटेड नेशंस का बहुत जिक्र हो रहा है, कुछ कहते हैं कि जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इसमें हम मतलब कि इन्वॉल्व किया जा सकता है टू मेक श्योर कि एटलीस्ट जो भी रिज़ल्ट निकले, जो भी बात सामने आए उस पे लोगों को एतबार हो। आपके ख्याल में ये मुमकिन है? देखिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन याद रहे कि माजी में भी जब बैन अल-अक़वामी अदारों को, जैसे आपने अक़वाम मुत्तहिदा का जिक्र किया, उनको शामिल किया, ज़रूर शामिल करें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तरजीह देनी चाहिए वो ये है कि क्या आपके जो अपने कौमी अदारे हैं वो फ़ाल हैं, क्या आपके जो अपने कौमी अदारे हैं वो अपने तमाम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। जब तक वो नहीं होगा, आपको अक़वाम मुत्तहिदा या उस तरह के बैन अल-अक़वामी अदारे, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस अपनी जगह, वो भी आपको किसी मुस्बत नतीजे तक नहीं पहुंचा पाएंगे जब तक आप अपना काम ना करें। यहाँ बहुत गहरे सवालिया निशान हैं कि जो तमाम ये एक सिलसिला चलता आया था जब अरशद शरीफ साहब मुल्क से फिर चले गए थे, फिर जो उसके बाद यूएई के ज़रिए वो केनिया जा पहुँचे, उसमें भी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने आपको पूरा एक सीक्वेंस दिया हुआ है। फिर उसके बाद केनिया में ये भी उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइया में कहा, मनसूबा बंदी से ये एक जुर्म किया गया था और केनियन पुलिस झूठ बोल रही है, केनियन पुलिस गलत कह रही है जब वो कहती है कि जी ये गलत शनाख्त हुई थी और उस गलत शनाख्त के नतीजे में हमने अरशद शरीफ साहब को शहीद कर दिया था। तो जब आपके पास इतने ज़्यादा लूज एंड्स हैं और आपके पास तमाम कौमी अदारे हैं जिनको अदालत उज़्मा कह रही है अब आप हरकत में आएँ, तो मेरे ख्याल से उससे फिर आगे बढ़कर आप फिर अक़वाम मुत्तहिदा तक जा सकते हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों को पहले एग्जॉस्ट तो करें। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहले जो कुछ पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जितना कुछ हम पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर सकते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो कर ले। उसके बाद अगर केनिया में क्योंकि ऑब्वियसली रिपोर्ट में भी अपेरेंटली कहा गया है कि हमारे साथ ताउन नहीं वो कर रहे लोग, उन्होंने नहीं किया जो JIT गई, तो उधर फिर एक अक़वाम मुत्तहिदा से कोऑपरेशन मांगी जाए। मैं कह रहा हूँ जी कि आप इन तमाम इक़दामात को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर लें और फिर उसके बाद अगर कोई इस तरह की खला है जिसमें बैन अल-अक़वामी अदारे ही उस खला को पुर कर सकते हैं तो तब, लेकिन अभी इस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के बाद इतना कुछ आपको मिल गया है मवाद, जिसको जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं करेंगे तो फिर ये कहना कि जी ये दायरा इख्तियार से बाहर है हमारा, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लोग हमसे ताउन नहीं कर रहे, ये मेरे ख्याल से ना मुनासिब होगा। और याद रहे जो अदालत उज़्मा ने भी कहा कि जुडिशल कमीशन फौजदारी के मामले में नहीं बनेगा, वो इसलिए है क्योंकि असूली तौर पे अदालती कार्रवाई भी हतमी मरहला होता है,
سب سے پہلے آپ تفتیش کرتے ہیں اور وہ تفتیش آپ کو پھر زمینی حقیقت واضح کر کے دیتی ہے. سر ویری کوئکلی وی رن آؤٹ آف ٹائم بٹ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس نے خود درج کر لی, کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ خاندان والے شاید اس ایف آئی آر سے خوش نہیں ہیں. کیا یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کو بھی سپریم کورٹ دیکھ سکتی ہے؟ جی, سپریم کورٹ اس ایشو کو دیکھ چکی ہے. 2018 کا فیصلہ ہے سغرا بی بی بنام ریاست, اور اس میں عدالت عظمیٰ اس چیز کو واضح کر چکی ہے کہ چاہے پہلا ایف آئی آر ہو, چاہے دوسرا ایف آئی آر ہو, چاہے تیسرا ایف آئی آر ہو, بات یہ ہے کہ جب ایف آئی آر صرف اور صرف ایک انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اس کے بعد تمام ذمہ داری تفتیش کرنے والے افسر پہ ہوتی ہے کہ ایف آئی آر میں چاہے جو بھی لکھا ہوا ہو, آپ کو میدان میں جانا ہے, آپ کو پتہ کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر لواحقین کی یا کسی گواہ کی یا کسی اور کی کوئی ایک مختلف ورژن ہو تو وہ بھی اسی ایف آئی آر کے تحت ایک ڈائری میں انٹر ہوگا, تاکہ ایک تو یہ جو مختلف ایف آئی آرز کا سلسلہ یہ بھی ختم ہو, اور تاکہ انویسٹیگیٹو آفیسر کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے حقیقت کو نمایاں کر سکے. بہت بہت شکریہ اسد صاحب, آپ نے ہمارے لیے ناظرین سیاسی صورتحال کا جس میں بھی تیزی سے تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے, روز ایک کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح آج بھی یہ اطلاع آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں سلیمان شہباز, جو 2018 میں تقریباً پاکستان سے چلے گئے تھے, وہ بھی اب اپنی جلا وطنی جو ہے اس کو ختم کر کے پاکستان واپس آنے کے پلان کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آئی ہے کہ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی دوبارہ صدر عارف الوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. پچھلے دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی تقریباً تیسری ملاقات ہے, اور ایٹ لیسٹ تیسری اکارڈنگ ٹو دا میڈیا رپورٹس. یہ اب جو سلیمان شہباز ہے ان کے حوالے سے یہ بات ہے کہ 2018 میں وہ ملک سے چلے گئے تھے کیونکہ ان کے خلاف نیب کے مقدمات تھے. اب کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن سے سعودی عرب پہنچ گئے ہیں, وہاں عمرہ کریں گے اور 10 دسمبر تک وہ پاکستان واپس آ جائیں گے. ان کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کے لیے ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے کیونکہ نیب کے کیسز میں ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ عارف الوی صاحب اور اسحاق ڈار کی ملاقات ہوئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس میں انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ ہے کہ وہ 2 اسمبلیز کو تحلیل کر دیں گے, اس پر بھی بات ہوئی. اس کے علاوہ آئی ایم ایف پروگرام اور جو ان کو جو کوآپریشن اور کوآرڈینیشن چاہیے صوبائی حکومتوں سے, اس پر بھی بات کی گئی ہے. مگر جہاں پاکستان تحریک انصاف ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں, تو وہاں آج یہ خبر آئی ہے کہ انہوں نے پنجاب کابینہ میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہو گیا ہے, ایک نئے وزیر نے اوتھ لیا ہے. اس ساری صورتحال پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں رانا احسان افضل خان صاحب, وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے تجارت. ویلکم ٹو دی شو سر. سر, ڈار صاحب واپس آئے, اب سلیمان شہباز صاحب کی بھی اطلاع آ رہی ہے کہ وہ بھی ملک میں واپس آ رہے ہیں 2018 کے بعد. نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایاز صادق صاحب کو ہم نے آپ کو سنوایا, وہ کہہ رہے ہیں جنوری میں آ رہے ہیں. تو سر یہ اب سب واپس آ رہے ہیں, آل از ویل, یا ساتھ میں ہم یہ بھی کہیں کہ اب آپ الیکشنز کی تیاری بھی کریں؟ دیکھیں, ہم تو پی ٹی آئی کی جو درخواست تھیں یا جو ان کی گزارشات تھی وہ پوری کر رہے تھے. تو ان کی گزارشات تھیں کہ ڈار صاحب واپس آئیں, وہ بھی واپس آ گئے. ان کی گزارشات تھیں کہ سلیمان صاحب واپس آئیں, وہ بھی واپس آ رہے ہیں. اور میاں نواز شریف کو تو کب سے بلا رہے ہیں کہ ان کو یہاں پاکستان میں موجود ہونا چاہیے, تو وہ بھی واپس آ جائیں گے. دیکھیں سر, پر وہ جنوری میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ دیکھیں, یہ ایاز صادق صاحب نے اگر بات کیا, ایم شور ان کے پاس انفارمیشن ہوگی. میرے پاس ایسی ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے پاکستان میں تو ہی ول بی لیڈنگ آر کیمپین. ٹکٹس دینے وقت بھی وہ یہاں موجود ہوں گے. تو اگر انہوں نے کہا ہے ایاز صادق صاحب نے, تو لیٹس ٹیک اٹ ایز اٹ از, جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ, امید کرتا ہوں کہ جنوری میں آ جائیں گے. بالکل. باقی جو سلیمان صاحب ہیں, دیکھیں یہ ایک ماحول تھا 2018 کے اندر جو کہ پکڑ دکڑ اور پی ایم ایل این کو ختم کرنے کا ماحول تھا, اور اس کے اندر ثاقب نثار صاحب اس ایجنڈے کے اوپر تھے. اب تو یہ چیزیں بڑی بظاہر سمجھ آ گئی ہیں. اعتراف بھی آ گیا سابقہ آرمی چیف
اور باقی ان کی ساری باتوں سے کہ کس طریقے سے مینج کیا گیا پی ٹی آئی کو. تو جے آئی ٹی کے جو واٹس ایپ پہ جے آئی ٹیز بنتی تھیں, تو وہ جو ایک ایرا تھا جس کے اندر, یا وہ سال جو تھا جس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن حد پہ تھی, اس وقت وہ باہر گئے اور اب وہ واپس آ رہے ہیں. بٹ سر یہ بھی تو ساتھ میں بات ہو رہی ہے نا, جیسے پنجاب اسمبلی میں پہلے جب یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بات آئی کہ جی وہ تحلیل کر دیں گے, تو اس وقت تو یہ کنفیوژن تھی کہ آپ لوگ ملاقاتیں کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ ہم گورننس رول لگا دیں گے, ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیں گے. بٹ اب اطلاع یہ بھی آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا, ایسی کوئی کوشش نہیں کرنی, اور اگر پی ٹی آئی نے سچ مچ ڈیزولوشن کر دی اور اگر الیکشنز کال ہو گئے تو آپ لوگ ان میں حصہ لے لیں گے. تو کیا اب نواز شریف صاحب کی بھی ہم واپسی کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں کہ جی شاید پنجاب میں الیکشنز ہو جائیں گے؟ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو آئے گی اگر الیکشنز ہوتے ہیں کے پی کے میں, اور پنجاب میں ایک نئی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی جہاں فوکس جو ہے اکانومی کو سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے, اور فوکس بھی وہیں ہونا چاہیے. تو ہم نے یہ کہا تھا, اور ابھی بھی ہمارا سٹانس ہے کہ اگر یہ ریزولوشن کرتے ہیں, اس طرف جاتے ہیں, تو اب تو ووٹ آف کانفیڈنس ہے یا نو کانفیڈنس موشن ہے, گورنر رول کو تو آپ سائڈ پہ کرتے ہیں, دیٹ از ناٹ این آپشن. تو وہ آپشنز ہیں, لیکن وی ول ویلکم این الیکشن. اگر الیکشن ہوتا ہے ہمارے لیے یہ فیوریبل ہوگا کہ وفاق میں ہماری حکومت ہو, نیچے کیئر ٹیکر حکومت ہو. ابھی تو یہ پولیس کی پروٹیکشن میں پنجاب حکومت کے پی کے کی پروٹیکشن میں سارا کچھ یہ کر رہے ہیں, اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں. نہیں ہے کہ آپ ہار جائیں گے؟ نہیں, ہم کیوں ہاریں گے؟ دیکھیں لاٹ ہیز ہیپنڈ. ان کی پاپولیرٹی نے فارن فنڈنگ سے ہٹ لی, توشہ خانہ سے ہٹ لی, ابھی نیب انویسٹیگیٹ کر رہی ہے 650 کنال $250 ملین کی منی لانڈرنگ. پھر جو ان کا فلاپ لانگ مارچ تھا, پھر فلاپ پنڈی کا. سر ڈار صاحب آج پریزیڈنٹ صاحب کو ملے, obviously بہت قیاس رائے ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا بات کی. اور جسٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ, کیونکہ سوال پہ آپ جواب دیجیے گا, فواد چودھری صاحب نے 1-2 دن پہلے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو ایک آدھ دفعہ ڈار صاحب ملنے آئے تھے پریزیڈنٹ کو, تو ارلی الیکشنز پہ بھی گفتگو ہوئی تھی, اور ڈار صاحب نے کچھ پارٹی سے کنسلٹ کر کے واپس بات کرنی تھی, مگر پھر وہ he never got back to the president. presumably جو نومبر کی تعیناتی تھی اس سے پہلے آپ لوگوں کی بھی سوچ مختلف تھی, بعد میں مختلف ہو گئی. تو سر یہ کیوں بار بار ملاقات ہو رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں ارلی الیکشنز کے اوپر تو شاید اتنی کوئی لمبی چوڑی بات نہ ہوئی ہو, اور ہمارا اس میں موقف کلیئر ہے کہ دے شوڈ کم بیک ٹو دا پارلیمنٹ, اور وہاں اگر یہ بات چیت ہوتی ہے تو شاید ہم بھی کوئی کوشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دے دیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. کیا کوشن دے سکتے ہیں سر آپ انہیں اگر وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں؟ تو بالکل کوئی کیا کوشن, 1-2 مہینے کا کوشن ان کو مل سکتا ہے. تو دیٹ از ڈویبل. دیکھیں اکتوبر کی بجائے آپ اگست میں الیکشن کروا دیں گے. دیکھیں کمیونیکیشن بہت ضروری ہے اس سبجیکٹ کے اوپر, کیونکہ سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الیکشنز ایکسیپٹیبل, اس کا رزلٹ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. تو یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیک ڈور کے اوپر یہ معاملات کبھی بھی طے نہیں ہوتے. اور پھر ایک ہسٹری ہے پی ٹی آئی کی کہ جب بھی وہ کوئی ڈیلیگیشن یا پرویز خٹک صاحب کو بھی دے دیں, تو اگر کوئی چیز وہ طے بھی کر لیں تو اس سے عمران خان ایک سیکنڈ نہیں لگاتے بیک آؤٹ کرنے کے لیے. تو ان کی ہسٹری جو ہے نیگوسیشن کی اور ان کے وقت کی وہ بڑی خراب ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دیکھیں دار صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب کے 2-3 اہم ٹاپکس تھے. ایک تو آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر جو صوبوں کی جو رسپانسبلٹی ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. پھر دوسرا دیکھیں پرائز کنٹرول جو ہے. Why is ڈار صاحب ٹاکنگ ٹو دی پریزیڈنٹ؟ مطلب کہ صوبوں کی ذمہ داری پہ وہ پرویز الہی صاحب سے بات نہیں کر سکتے, وہ تیمور جھگڑا صاحب سے بات نہیں کر سکتے. مطلب کہ پرویز الہی صاحب کو آپ اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کو تو تیار ہیں, مگر آپ ان سے فسکل رسپانسبلٹی پہ گفتگو نہیں کر سکتے. دیکھیں بالکل ہونی چاہیے, لیکن جو ماحول بنا ہوا ہے میرے خیال سے, ایک اگر کوئی کہیں سینٹی پریویل کر رہی ہے اور کوئی ایک وہ برج وہ بنا ہوا ہے کہ جدھر کوئی آپ کہہ لیں کہ بغیر سیاست کے. پرویز الہی صاحب سے آپ کا نہیں خیال کہ, وہی میں تو کہہ رہی ہوں نا سر کہ ان کے اوپر دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں, میں جتنا کم بھی بھروسہ تھا آپ ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کو تیار تھے, آپ کی جماعت ان کو, مگر آپ ان سے فسکل رسپانسبلٹی پہ بات نہیں کر سکتے. تیمور جھگڑا صاحب سے نہیں ہو سکتی. اصولی طور پہ ہونی چاہیے ہے, لیکن سیڈلی ہر موقع پہ سیاست ہو رہی ہے. اچھی بات ہے, ان سے بھی کیا پتا یہ اگر سینٹی پریویل کرتی ہے تو یہ دس لیڈس ٹو ٹاکنگ ڈائریکٹلی ود دیم, تو دس از اے اسٹارٹ. دوسرا دیکھیں
جو سب سے میجر ایشو اور انہوں نے کنوے بھی کیا, جو پرائس کنٹرول ہے وہ صوبائی معاملہ ہے. یعنی کہ اگر یہ سبزیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ چیزیں, چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے, ہورڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ ٹوٹلی صوبائی معاملات ہیں, اس کے اوپر کچھ نہیں ہو رہا. یہ میسج بھی کنوے کیا گیا کہ صوبوں کو اپنی رسپانسبلٹی لینی چاہیے ہے پرائس کنٹرول کے اوپر. تو یہ معاملات بھی مراد ڈسکس علی ہوئے. شاہ سے آپ نے بات ڈائریکٹلی ڈار صاحب نے کر لی اس پہ؟ سندھ میں بھی تو پرائز کا مسئلہ ہوگا. بالکل بالکل, ان سے تو ہوتی ہے ہماری بات چیت, لیکن یہ جب سارے صوبے کوآرڈینیٹ کر کے کام کرتے ہیں تو تب پھر کوئی نتائج آتے ہیں. لیکن مراد صاحب سے تو وی آر ان ٹچ ود ہیم اور ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے. پھر فواد چودھری صاحب نے جو بات کی کہ ارلی الیکشنز کی ڈار صاحب کوئی پیغام لے کے گئے تھے یا کوئی بات ہو رہی تھی, پھر یہ کیا آپ لوگوں نے تب وہاں بھی ڈار صاحب نے بھی ایک کنڈیشنل آفر دی کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو بات ہوگی؟ دیکھیں ارلی الیکشنز میں اٹ از ناٹ آور ڈیسیجن, یہ نہ ڈار صاحب کی ڈیسیجن ہوگی نہ یہ سولو پرائم منسٹر صاحب کی ڈیسیجن ہوگی. اگر ارلی الیکشنز پہ کوئی بات ہوئی تو وہ پوری پی ڈی ایم کی مشاورت کے ساتھ ہوگی, اور وہ ان کی, دیکھیں اس میں ایک موقف, معاف کریے گا, یہ جب ہمیں آپ لوگ مئی کی سٹوری سناتے ہیں نا کہ وہ مئی میں عمران خان نے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا, تو تب آپ ہمیں پی ڈی ایم کی کہانی نہیں سناتے. تب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب نے تقریر لکھ لی تھی, نواز شریف صاحب نے انہیں لندن سے کہہ دیا کہ بس اب بس کرو, اور وہ تو تقریر لکھ لی انہوں نے, وہ تو تیار تھے. عمران خان نے بیچ میں آ کے لانگ مارچ اناؤنس کر دیا تو نواز شریف صاحب نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا. وہ جو ساری کہانی ہے نا اس میں کبھی نہیں, مجھے بھی پی ڈی ایم ہے سر, کوئی پی ڈی ایم اس میں کبھی نہ پہلے نہ تقریر لکھتے وقت اس میں پی ڈی ایم آتی ہے, نہ جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا اب تو ہم نہیں الیکشن کریں گے, اس میں بھی کبھی یہ کسی نے کیویٹ نہیں ڈالی کہ نواز شریف صاحب نے کہا پی ڈی ایم سے بات کر لو, پر میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہاں نہیں کریں گے. مگر جب اب الیکشنز کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تمہارا فیصلہ ہی نہیں ہے. اس لیے جو یہ جیسے سہیل بڑائی صاحب کہتے ہیں نا کھلا تضاد, نہیں یہ کھلا تضاد, کیونکہ آپ کو آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں کہ جب وہ لندن سے واپس آئے تو مشاورت ہوئی سارے پی ڈی ایم کے جو لیڈران ہیں, بالکل وہ سارے مل کے بیٹھے اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہوا وہ پریویل کیا. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یہ فیصلہ جو ہے یہ ہمارا سولو نہیں ہے, اس کے اندر بات چیت اگر بیک اینڈ پہ ہو رہی ہے, لیٹ سی کہ یہ آگے کس طرح بڑھتی ہے نہیں بڑھتی, یا جو جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے. آپ مطلب کہ کوئی آپ اچھی اکانومی پہ خبر نہیں دے سک رہے. ڈار صاحب نے جتنی شاید مفتاح اسماعیل صاحب پہ تنقید کی اس سے زیادہ یا اتنی ہی اب ان پر ہو رہی ہے. There is no good news in the next 6 months. آپ لوگوں کو سوائے مطلب کہ جیسے خان صاحب کے لیے بھی ایگو کا ایشو ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایگو کا ایشو بن گیا؟ نہیں, ایگو کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک تو دنیا میں ریسیشن ہے, دنیا میں ایک مشکل وقت ہے, اور جب مشکل وقت ہوتا ہے تو اکانومی خراب ہوتی ہے, دنیا کی اکانومی خراب ہو رہی ہے, تو اچھی مینجمنٹ یا اچھی اکانومی کو مینج کرنا یہی ہوتا ہے کہ اس خرابی میں آپ کمی لے آئیں. تو بہت بہتری نہیں نظر آتی, لیکن ہم ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں دس از آر ڈار صاحب کے جو انٹرویو جو پچھلا بھی رہا, جب وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم بات کر لیں گے آئی ایم ایف سے, اور وی ڈونٹ نیڈ آئی ایم ایف, از دیٹ گڈ management of the economy? Is this what you think is better than PTI's management of the economy? دیکھیں جو اس ٹاک شو میں انہوں نے کہا وہ انہوں نے بالکل کہا, لیکن on the other hand IMF is in touch with us even today. ہر روز ان سے بات چیت ہو رہی ہے. They are in touch. They were in touch with PTI also, but the point is کہ آپ بھی ان کو اتنا ہی ناراض کر یا alienate نہیں, ہم نے ناراض نہیں کیا. ہم نے تو دیکھیں ہم نے تو یہ بحال کیا, اور یہ 9th ریویو بھی میں آپ کو پہلے سے بتا دوں, $250 پہ ڈالر پہنچ گیا. بالکل. دیکھیں میں لیٹ می ٹیل یو, یہ 9th ریویو بھی کامیابی سے مکمل ہوگا, and it is happening, it is almost done. تو یہ میں آپ کو پہلے, and the uncertainty is a political cost that you think we as the people of Pakistan should be paying, and you should also be. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ابھی مثال کے طور پہ ہم اسمبلی اگر ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ جو کرائسس ہے, اکنامک کرائسس جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے, یہ اس سے دگنی تگنی ہو جائے گی, کیونکہ آپ ایک لیکوڈیٹی کرائسس کے درمیان میں ہیں جہاں ڈالرز کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اس ملک کو بچانا, اس سے نکالنا. اور ہم نے جو مینڈیٹ لیا جب ہم نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے تو ہمارے ذہن میں یہ اگست تک تھا کہ اگست تک ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. تو وی ہیو دیٹ اپرچونٹی, وی فیل, ہمیں لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے. تو وہ ہمیں یہ حق ہے ہمارا کہ ہم اس کوشش کو کریں, اور اس میں کامیابی ناکامی تو اللہ کے ہاتھ میں, لیکن کوشش جو ہے وہ اچھی نیت سے کر رہے ہیں. اور اگر ہم کر جاتے ہیں
تو اس کا نتیجہ ہمیں الیکشن میں ملے گا. اگر نہیں کر دیں گے تو پھر بھی وہ نتیجہ ہمیں الیکشن میں اگست میں مل جائے گا. اگست کی جب ہماری حکومت ختم ہوتی ہے تو دیٹ از آور رائٹ. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. خیبر پختونخوا میں جو علاقہ بنو ہے اور اس ادھر لکی مروت میں جو ایک واقعہ پیش آیا ہے, ایک ایف سی اہلکار جو ہے ان کو ان کے گھر میں گھس کے مسلح افراد نے پہلے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور پھر ان کا سر قلم کر دیا. مقتول اہلکار کی جو بیوی ہے انہوں نے کہا کہ جو مسلح افراد تھے وہ شوہر کا سر اپنے ساتھ لے گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سرکاری ڈیوٹی کی وجہ سے ہی واقعہ پیش آیا ہے کیونکہ شوہر کی کسی سے بھی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر آئی ہے کہ وزیرستان میں بھی کہ ایک سینئر قبائلی رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے. سارے واقعے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسلام, نمائندہ ہیں ڈان اخبار بنو. ویلکم ٹو دا شو سر. جی عبدالسلام صاحب بتائیں یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور اب تک تحقیقات سے کیا معلوم ہوا ہے؟ جی بالکل جس طرح آپ نے کہا ہے بالکل اسی طرح یہ واقعہ جو ہے پولیس نے رپورٹ بھی کیا ہے. یہ خاتون جو ہے یہ جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کی مدعیت میں پولیس نے رپورٹ بھی درج کی ہے. ان کے بقول خاتون کے بقول کے گھر میں افراد داخل ہوئے, شور کر رہے یہ تھے. وقت کیا تھا سر, یہ بتائیے گا کس وقت یہ واقعہ رات پیش کے آیا؟ وقت یہ واقعہ ہوا ہے. جانی خیل کا ایریا ہے, لالی جانی خیل اس کا نام ہے, یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. صحیح. اور وہ رات کو گھر کے اندر گھسے, گھر میں کتنے لوگ موجود تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ اس وقت جو شوہر ہیں وہ وہیں گھر پہ موجود ہوں گے؟ کیا یہ تو رپورٹ میں نہیں بتایا ہے کہ ان کو پتہ تھا لوگوں کو یا پتہ نہیں تھا, لیکن جہاں تک ان کی رپورٹ کی بات ہے انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ رپورٹ جو درج کی ہے اس کی خاتون نے کہ گھر کے اندر افراد داخل ہوئے اور ان کے شوہر جو ہے ان کو وہ گھسیٹ کے لے گئے اور بعد میں جو ہے وہ قتل شدہ جو ہے وہ ملے. نہیں تو قتل جو کیا اور سر قلم کیا وہ گھر میں ہی کیا یا وہ ساتھ لے گئے اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, یہ حادثہ پیش آیا ہے؟ یہ ابھی تک جتنے بھی معلومات ہمیں ملی ہیں یہ اس میں کلیئر نہیں ہے کہ بعد میں یہ ہوا ہے یا وہیں پہ ہوا ہے, لیکن علاقے کے عوام کے مطابق اور پولیس کے مطابق یہ واقعہ جو ہے وہ رات کو پیش آیا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.